बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, सबसे पहले आज की अहम खबरें। इमरान खान और ताकतवर शख्सियत के साथ एक इंतहाई अहम नया वाक़या पेश आया है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और फिर लाइव प्रोग्राम में एक जानवर घुस आया, इस जानवर की और ये लाइव प्रोग्राम किसका था इसकी तफसील भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर इस डार के साथ भी एक नया वाक़या रूनमा हुआ, इसकी भी तफसील जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले राय साहब, खान साहब ने कुछ बातें कही हैं और चूंकि 9 हलकों का इंतखाब और इमरान खान की इंतखाबी मुहिम और फिर वो जलसों से खिताब कर रहे हैं। खान साहब ने जलसों के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और एक जलसे के बाद दूसरा जलसा। और खान साहब ने आज राय साहब कोई बातें एक बार फिर इशारा किया है उन ताकतों की तरफ जो पाकिस्तान में चोरों लुटेरों को एनआरओ दे रही हैं। खान साहब ये कहते हैं कि जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। अगर मुझ पर मुकदमात बनाए और जेलों में डाला गया तो मैं ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। करप्ट होता तो आज दुम दबाकर नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भागा हुआ होता। चैलेंज करता हूं, किसी वज़ीर आज़म ने इतना पैसा नहीं बचाया जितना मैंने बतौर वज़ीर आज़म बचाया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सवात के अंदर और कबायली इलाकों में इस वक्त हालात ख़राब हैं, इसकी ज़िम्मेदारी जो है लेने वालों को पूरी तरह ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जब मेरी हुकूमत थी हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान को अमरीकी जंग नहीं लड़नी चाहिए थी। पाकिस्तान में कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं थी, अमरीकी जंग लड़ी तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो गई। जब मेरी हुकूमत थी मैंने एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया। सरहदें वफाक के कंट्रोल में हैं, लोगों को क्यों आने दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा आज़म सवाती के मामले के ऊपर भी उन्होंने जो बुरहना करके तशद्दुद किया गया इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ बातें जो है वो कहीं और जो आगे चलकर प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, एक तो खान साहब उन गद्दारों की तरफ इशारा कर रहे हैं और फिर इमरान खान साहब ने एक और भी बात कही है। इतवार को पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है, इसलिए क्योंकि ज़मीनी इंतखाब होने जा रहे हैं। और खान साहब ने कहा कि इतवार को आपने मुझे जितवाना है और ये जिम्मेदारी पूरी कौम पर आयद होती है। अच्छा, अब ये 9 हलकों का मामला क्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है इमरान खान साहब का कि जो गद्दार थे और जिन लोगों ने इनको रिलीफ दिया, हमने पिछले जो 15 दिन गुजरे ना इस मुल्क के अंदर, हाउस ऑफ शरीफ को रिलीफ देखा है कैसे मिला। सबसे पहले इसहाक डार, मरियम और शबाज शरीफ, हमदा शबाब, इनके केसेस माफ करवा दिए गए और अब ये रिलीफ कंटिन्यू होगा। यानी एनआरओ 2 कंप्लीट कब होगा? जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा। राय साहब, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और किस किस्म का एहतसाब होगा? चूंकि इमरान खान को सिर्फ कोई अगर सपोर्ट इस मुल्क के अंदर कर रहा है ना तो वो पाकिस्तान की आवाम कर रही है। कोई सपोर्ट नहीं है, ना ताकतवर हलकों की, ना किसी अदालतों की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है, किसी तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो किस तरह ये केसेस और इनको रिवर्स कैसे लगेगा जो इंजाम तक, चूंकि मुशर्रफ ने भी तो आपको याद है कि एनआरओ दिया था और अब जिन ताकतों ने एनआरओ दिया है किस तरह उन्हें कटहरे में लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाशमी साहब, आपने पूछा कि खान साहब का इशारा किसकी जानिब है, तो पाकिस्तान में एनआरओ देने की ताकत और अख्तियारात गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर कौन रखता है? क्या शहबाज शरीफ खुद को एनआरओ दे सकते थे? आसिफ अली जरदारी खुद को एनआरओ दे सकते थे? हाशमी साहब, अदालतें भी इनको एनआरओ नहीं दे सकती थी। अदालतें तो इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी और अदालतों ने इनकी गिरफ्तारी के एहकामात तकरीबन जारी कर दिए थे जब इनको अदालतों ने बुला लिया था कि आप पर फर्दे जुर्म आयद होगी, आपके खिलाफ एविडेंस आ गए। तो अदालतों ने भी इनको एनआरओ नहीं दिया।
ان کو عمران خان صاحب تو این آر او ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں دینا تھا، تو پھر کون سی قوتیں ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ این آر او دیا؟ دیکھیں، جب وہ پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں اور پبلک سے مخاطب ہوتے ہیں تو اصل میں وہ موجودہ فوجی قیادت کی جانب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور موجودہ فوجی قیادت کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو این آر او دے کر ملک سے غداری کی، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور ایک میسج گیا کہ آپ نے چوری چھوٹی موٹی نہیں کرنی، شریف خاندان کی طرح اربوں خربوں روپے کی چوری کرنی ہے، زرداری خاندان کی طرح اربوں خربوں کی چوری کرنی ہے، پورا سندھ پورا صوبہ آپ نے لوٹ کر کھا جانا ہے، تو تب جا کے آپ کو این آر او ملے گا، ڈیل ملے گی، ریاستی ادارے بھی آپ سے مروب ہو جائیں گے، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، دیگر ہائی کورٹس اور جو آپ کی پھر لوور کورٹس ہیں ماتحت عدلیہ، یہ سب آپ کے سامنے بالکل سبمسو بن کر بیہیو کریں گے۔ اس لیے میسج یہ تھا کہ آپ نے بڑے پیمانے پر کرپشن کرنی ہے تاکہ آپ ایک مافیا کے طور پر ایکٹ کر سکیں، جو کہ پرویز مشرف نے این آر او دیا تھا صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی ملکی مفاد نہیں تھا۔ پرویز مشرف نے بطور ملٹری ڈکٹیٹر یہ جو این آر او دیا تھا یہ ذاتی مفاد کے لیے دیا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اب ہاشمی صاحب ایک اور جملہ جو خان صاحب نے بولا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ تشدد کر کے، ظلم کر کے اپنی عزت نہیں بنائی جا سکتی، لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی عزت تشدد کر کے، ظلم کر کے کروائی جائے۔ اب اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جس طرح سے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، نامعلوم نمبر سے میرے ساتھیوں کو کالز آ رہی ہیں، اور اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جیسے شہباز گل کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اب اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، اور خان صاحب نے پھر یہ بھی انکشاف کیا، بلکہ اعظم سواتی کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے بھی نکالے گئے۔ ہاشمی صاحب 74 سال عمر ہے اعظم سواتی کی، اور میں اعظم سواتی کا بالکل بھی فین نہیں ہوں، میں ان کو بالکل بھی کوئی نظریاتی کارکن پی ٹی آئی کا نہیں مانتا، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے ان کی کوئی سٹرگل بھی نہیں تھی۔ میں پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسے نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک کھڑے ہوئے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اعظم سواتی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بغیر کسی غرض کے پی ٹی آئی میں آئے ہوں۔ اس سے پہلے بھی اعظم سواتی کا ٹریک ریکارڈ کوئی شاندار نہیں تھا، لیکن اعظم سواتی کی عمر 74 سال ہے، 3 ان کو سٹنٹ ڈل چکے ہیں ہاشمی صاحب، اور وہ نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں، ایک بزرگ ہیں۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے برہنہ کیا گیا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ننگا کر کے مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بہیمانہ اقدام ہے، کتنا یہ ظالمانہ اقدام ہے اگر اعظم سواتی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب اس سے ہوگا کیا؟ اعظم سواتی نے جو ٹویٹ کیا اس کے اوپر اگر کوئی قانونی کارروائی بنتی تھی تو وہ قانونی کارروائی ضرور ہوتی، بالکل اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تھا اگر پاکستان کے قوانین اجازت دیتے، لیکن وہ جو ایکشن ہونا تھا وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا، آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ یا تو آپ آئین کی اور قانون کی کتاب پھاڑ دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اعتزاز احسن کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا، تو اعتزاز احسن کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ تو کیمروں کے سامنے تھا، اس پر اگر ہمارے جو ادارے ہیں اور ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی قیادت، وہ اگر یہ سمجھتی تھی کہ اعظم سواتی کا یہ ٹویٹ نامناسب ہے، تو اس پر اعظم سواتی کو ایک میسج بھی دیا جا سکتا تھا کہ آپ نے بڑا نامناسب ٹویٹ کیا ہے، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ خان صاحب کے ساتھ بہت سے چینلز ایسے ہیں جہاں اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رابطے میں رہتی ہے، تو خان صاحب کے ذریعے بھی یہ پیغام بھجوایا جا سکتا تھا، لیکن ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ اعظم سواتی کی اس ٹویٹ کی شاید اتنی ریچ نہیں تھی، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا، ٹویٹر پاکستان کے اندر کو بہت زیادہ لیکن لوگ آپ استعمال نہیں کرتے، ڈھونڈیں گے کہ کیا کہا ہے اس لیکن ٹویٹ پھر کے اندر۔ لوگوں نے یہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ اعظم سواتی کیوں گرفتار ہوئے اور اعظم سواتی نے کس قسم کا ٹویٹ کیا تھا، لوگوں نے اچھا پھر آپ کو ڈھونڈنا لگتا شروع کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کسی کے کہنے پر نہیں ہوا، بلکہ حکومت خود ذرا تیز بنی یہ ہوئی بھی ہے ہو اور سکتا تیزی ہے، دکھا رہی ہے، کیونکہ یہ ممنوعہ بھی ہو فنڈنگ سکتا ہے۔ کیس پہ بھی ان کا نام ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس پہ بھی ان کا نام ہے، اور پھر دوسری طرف جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں رائے صاحب، وجہ سامنے نہیں آ سکی کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ اچھا وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے یہ سب کچھ کاروائی جو وہ کی گئی ہے، اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹویٹ کا معاملہ تھا، ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ تھا، کیونکہ ایف آئی اے نے ان کو اٹھایا ہے، تو دونوں معاملات جو ہو سکتے ہیں بعد میں ایک سے نکلیں اور دوسرے میں انہیں جکڑ لیا جائے، اس طرح کی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے اور رانا ثناء اللہ نے فوج کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہو، لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ جو پہلی ایف آئی آر کا متن تھا اس میں یہ کہا گیا کہ عدالتی نظام سے لوگوں کا بھروسہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اعظم سواتی نے۔ کون سا عدالتی نظام؟ وہ عدالتی نظام جس پہ پوری دنیا ہنستی ہے، جس کو دنیا کے سب سے معتبر ادارے نے، جو کہ رینکنگ کرتا ہے عدلیہ کے نظام کی، اس نے 130ویں نمبر سے نیچے پھینکا ہے۔ کون سے عدالتی نظام کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ جسٹس قیوم والا عدالتی نظام، اس عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہاشمی صاحب، ایک تو ایف آئی آر کا نقطہ یہ تھا کہ عدالتی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اعظم سواتی نے اس قسم کا تاثر دیا تھا کہ یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو ریلیف ملا ہے اس کے پیچھے ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب ہاشمی صاحب، دوسرا اس ایف آئی آر کا مبینہ نقطہ یہ تھا کہ جو فوج کے ماتحت اہلکار ہیں ان کو ان کی ڈیوٹی سے غافل کرنے کی یا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس قسم کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک بنایا گیا تھا اس ایف آئی آر کا۔ لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار اختیار کیا جاتا، بجائے اس کے کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا جاتا۔ ان کے گھر کی ایک مبینہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کو الٹا پلٹا دیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑی چوری ہوئی ہے، کوئی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اس سے کوئی ہمارے ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا اگر یہ حکومت ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر رہی ہے تو یہ ہمارے ریاستی اداروں کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، کوئی پازیٹیو صورتحال نہیں ہے، کوئی مثبت صورتحال نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا اعظم سواتی کی گرفتاری سے یا شہباز گل کی گرفتاری سے کیا عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کرنا چھوڑ دی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اپنے بیانیے سے کیا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ آج تو دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بھی این آر او دے رہا ہے وہ قوم سے غداری کر رہا ہے، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لوگوں پہ تشدد کر کے آپ اپنی عزت نہیں کروا سکتے۔ تو یہ باتیں عمران خان صاحب جو اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، وہ ان گرفتاریوں سے اور ان تشدد کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ ان کو اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ اس قسم کے ٹویٹس یا اعتزاز احسن نے جس قسم کا بیان دیا یا سوشل میڈیا پر جس طرح کے سوالات اب لوگ اپنے ریاستی اداروں سے کر رہے ہیں، اس قسم کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ پاک فوج پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، اس کو ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے۔ عوام کے دلوں میں ہمیشہ ہماری فوج کا احترام رہنا چاہیے۔ ہماری فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی شہادتیں دی ہیں، اپنے سے 7 گنا بڑا دشمن جو بھارت ہر وقت جس کے ہوسٹائل انٹینشن پاکستان کے لیے تھے، لیکن بھارت کے عزائم کو ناکام بنایا۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے کشمیر کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، تو ہمارے جو فوجی جوان اگلے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بڑی قربانیاں ہیں، تو وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں سکون کی نیند۔ سر یہ رائسا بالکل باتیں ٹھیک ہیں، جو فوجی اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا جائے تاکہ پوری قوم نیند، سکھ کی نیند جو ہے وہ چین کی نیند سو سکے، تو وہ ایک بڑی قربانی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن رائے صاحب اس میں نا ایک اور بھی بات ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا چونکہ اب ذکر آ گیا ہے،
قوم بھی دیکھ رہی ہے. ہمارے ملک کے سپہ سالار بھی کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور اب مکمل طور پہ دور ہو گئی. یہ بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں اور اسی طرح معاملات آگے بھی چلیں گے. اسے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. لیکن آج ایک کام ایسا ہوا, یہ آپ کے ملک کا وزیر داخلہ ہے اور اس وزیر داخلہ کی زبان مجھے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. اور آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے. آپ کے پاکستان میں بچے بھی دیکھتے ہیں, جو ملک کا سربراہ جس جماعت کا اور جس شہر کا اور جس ملک کا جو وزیر داخلہ ہے وہ ایسی زبان استعمال کرے گا تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. انہوں نے سب سے مقبول لیڈر کا نام لیا اور پھر ایک جانور کا نام بھی لیا, اور دوسری طرف جو صحافی تھے وہ خاموش رہے, انہوں نے کچھ انٹرپٹ نہیں کیا. اور یہ پاکستان کی پوری قوم نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بیان تھا نا غداری کا, اور میں غداروں کو نہیں چھوڑوں گا اور حساب دینا پڑے گا خان صاحب کا, یہ بھی سوال پوچھا. تو اس پر انہوں نے, یعنی جو رانا ثناء اللہ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میر صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو کیس, جو ریلیف ملا ہے, جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے NRO2 وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. انہوں نے تو نام بھی لے لیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں کیسز بنائے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا حکومت نام لے رہی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ریلیف دیا, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے. تو رائے صاحب اسٹیبلشمنٹ کیوں خاموش ہے؟ دیٹ از دا مین کوشچن, کہ اس پر تو جواب کہیں سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. اگر ہم معیشت پر ہمارے اسٹیبلشمنٹ بات کر سکتی ہے, یہ تو پھر ان کے اوپر ڈائریکٹلی آپ کے ملک کا وزیر داخلہ جو ہے انگلیاں اٹھا رہا ہے. اور انہوں نے اپنے اوپر جو کیس تھا ہیروئن کا, اس کا ذکر بھی کیا کہ دیکھا کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں دہرانا نہیں چاہتا, لیکن کیونکہ اب آپ نے دوبارہ سوال مجھ سے پوچھا ہے کہ الفاظ کیا ہیں, کوٹ ان کوٹ, کوئی خاص وجہ ہے اس وجہ سے پوچھا سر. انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان کی جو حیثیت ہے ایک باولے کتے جیسی ہے. یہ الفاظ استعمال کیے گئے. اور کہاں گیا پیمرا, کہاں گئی اخلاقیات کا درس دینے والے یہ لوگ؟ یہاں پر جو لندن کے اندر یہ حالات کرتے ہیں, 2-3 خواتین کو بلا کر جس طرح ماں بہن کی گالیاں احتجاج کرنے والوں کو نکالی جاتی ہیں, ان کے گھر کے افراد جس طرح یہاں پر ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں احتجاج کرنے والوں کو, یہ تو تربیت ہے اس پوری نون لیگ کی. اور یہ نام جو نشانہ بناتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, اور یہ لفظ استعمال کیے گئے, اس کے اوپر تو رائے صاحب ایکشن ہونا چاہیے. وہ میں نے جو آپ سے پوچھا تھا کہ کیا لفظ استعمال کیے, ایک تو لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ کس طرح کے الفاظ رانا ثناء اللہ نے لائیو ٹی وی چینل پر استعمال کیے. دوسرا, رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنائے ہوئے ہیں, اس لیے استعمال کیے. تو اگر رانا ثناء اللہ یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف نے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے لے کر پبلک میٹنگز میں, جلسوں میں, جنرل فیض حمید کا نام لے لے کر, تمام فوجی جنرلز کا نام لے لے کر ان کے متعلق کہا کہ آپ قومی مجرم ہیں, آپ غدار ہیں, آپ پر آرٹیکل 6 کے تحت ہم مقدمہ چلائیں گے. تو اب میں وہ لفظ میاں نواز شریف کے لیے, کیونکہ میری رانا ثناء اللہ جیسی تربیت نہیں ہوئی, تو میں وہ لفظ جو انہوں نے خان صاحب کے لیے بولا وہ میں میاں نواز شریف کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ صرف اس وجہ سے, لیکن آپ نے تو مجھ سے الفاظ کہلوا دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, سن لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رانا ثناء اللہ یہ الفاظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنائے ہوئے ہیں, تو میاں نواز شریف نے تو اس سے 100 گنا زیادہ بڑا, جو کہ جھوٹا بھی تھا, وہ بیانیہ بنایا ہوا تھا. تو پھر میاں نواز شریف کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, یہ خود رانا ثناء اللہ فیصلہ کر لیں, کیونکہ ہم اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. تو رانا ثناء اللہ فیصلہ کر لیں کہ پھر میاں نواز شریف کے لیے یا مریم نواز کے لیے یا پوری PDM کے لیے, جو کہ براہ راست جنرلز کے نام لے کر ان کو دھمکا رہے تھے, ان کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. لیکن آشوی صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ اور اعظم سواتی کے متعلق, تو اس میں آپ یہ دیکھیں
کہ یہی پی ٹی آئی کے رہنما تھے، سینیٹر فیصل جاوید، اعظم سواتی، پوری پی ٹی آئی، جس وقت میاں نواز شریف نے، پی ڈی ایم نے اور وہ قوم پرست عناصر جن کو فوجی قیادت اور فوج یہ کہتی تھی یہ ریاست مخالف عناصر ہیں، جب ان سب نے مل کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر اور پوری فوج پر بطور ادارے حملہ کیا، بطور ادارہ ان کو پوری دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر سنگین ترین الزامات لگائے، تو اس وقت اس فوج کی ڈھال کون تھا؟ عمران خان صاحب تھے۔ مجھے کنونشن سینٹر میں عمران خان صاحب کی تقریر آج بھی یاد ہے کہ جس وقت وہ میاں نواز شریف کے الزامات کا جواب دے رہے تھے جو کہ وہ پاک فوج پر لگا رہے تھے، پوری پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اور پی ٹی آئی کے یہ تمام رہنما یہ اس وقت فوج کا دفاع کرتے تھے، تو ان کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا تھا نون لیگ نے، نون لیگ کو تکلیف بڑی ہوتی تھی کہ پاک فوج کا یہ دفاع کیوں کرتے ہیں، تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو فوج کے 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے۔ تو ہاشمی صاحب جی وہ صورتحال پاکستان کی جو سب سے پاپولر پارٹی ہے، اور پاپولر پارٹی بھی ایسی کہ 70% پاپولرٹی اس کے پاس ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت جو اپوزیشن میں اس کے پاس 30% ہے، باقی 14 جماعتوں کو ملا کر ان کے پاس 30% پاپولرٹی ہے۔ تو کیا ہماری فوج کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ یہ جو 70% لوگ ہیں، وہ جو باقی 30% ہیں، وہ تو فوج سے اپنی دشمنی ظاہر کر چکے ہیں، وہ تو اس وقت صرف اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے بوٹ پالش کیے ہیں۔ فوجی جوانوں کو بھی پتا ہے کہ مریم نواز کبھی بھی ان کی ہمدرد نہیں ہو سکتی، تو فوج کو، پاکستان کی فوج ہو یا کوئی کسی بھی ملک کی فوج ہو، ان کو تو سب سے زیادہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ جو ملک کی سب سے پاپولر پارٹی ہے اس کی سپورٹ بھی پوری طرح اس کے پیچھے ہو، جیسے اس سے پہلے جب میاں نواز شریف اور یہ پوری پی ڈی ایم یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جی ایچ کیو پر جا کر دھرنا دیں گے، تو ان کی ڈھال یہی پی ٹی آئی بنی تھی۔ اس نقطے پر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے، وہی عام لوگ ہیں، وہی عوام ہیں، وہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ تو آخر آج کیا ایسا بدل گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں ریاستی اداروں سے؟ تو یہ جو ایک صورتحال بدلی ہے، اس کے اوپر ایک پورا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ اس کو دوبارہ سے معمول پر کیسے لانا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ معاملہ تو چل رہی، چونکہ بات ہو رہی تھی رانا ثناء اللہ کی، اب یہ جو مشیر داخلہ نئے آئے ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ بات کہی ہے، اور آج آپ کو معلوم ہوگا کہ خاتون جج کو دھمکانے والا جو کیس تھا اس پہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ بھی کنفرم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب جو کہا گیا ہے مشیر داخلہ پنجاب، انہوں نے ہدایت جاری کی ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہ ان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جائے، اور 19 اکتوبر تک مؤثر ہے۔ آئی جی پنجاب کو ہدایت کر دی ہے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میں پنجاب پولیس اینٹی کرپشن کی معاونت کرے اور قانون کے مطابق رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس سے پہلے جو چھاپے مارے گئے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کبھی کسی تہہ خانے میں چھپ جاتے ہیں، کبھی وہ گھر سے نہیں نکلتے، اور پھر جو متعلقہ تھانہ ہے وہ وہاں کی پولیس بھی آپ کے ساتھ تعاون جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ کامیاب ہو پائیں گے رانا ثناء اللہ کو گرفتار؟ اس کو ریلیٹ کر لیں اسی ایف آئی آر سے جو اعظم سواتی کے خلاف ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ عدالتی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی۔ تو اب عدالتی نظام سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھ رہا۔ کتنے دنوں سے عدالت نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، عدالت میں جا کر اینٹی کرپشن کی ٹیم پیش ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ گرفتاری نہیں دے رہے اور اسلام آباد پولیس وارنٹ کی تعمیل نہیں کروا رہی۔ تو کدھر گئی ہیں اب سپیریئر کورٹس؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ جو ٹی روم ہے وہ کدھر گیا ہے، جہاں پر عمران خان صاحب کے الفاظ جو ہیں وہ جج صاحبان نے سن لیے تھے کہ جج زیبا صاحبہ کے متعلق کیا ریمارکس دیے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب، تو اس پر نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ آپ ہی کی عدالت ہے نا، یعنی یہ کوئی فوجی عدالت تو نہیں ہے جہاں سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے ہیں، یہ لوور جوڈیشری ہے۔ تو اب اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اینٹی کرپشن کی ٹیم جاتی ہے، ایک تماشا بنا ہوا ہے، وارنٹ لے کے جاتی ہے، اور رانا ثناء اللہ گرفتار نہیں ہوتے۔ اور عدالت کے اندر انہوں نے جو اپنے وارنٹ منسوخی کے لیے درخواست دی تھی
اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ لانگ مارچ میں اپنی قوم پر، اپنے عوام پر تشدد کے حوالے سے کس قسم کے بیانات، اشتعال انگیز بیانات بھی دے رہے ہیں. سپریم کورٹ اس کا بھی نوٹس نہیں لے رہی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آئیں گے تو ہم الٹا لٹکا دیں گے. سپریم کورٹ نے تو پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی. اب جو انہوں نے خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہے، تو اگر تو میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہے، چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان اگر اس سیسیلین مافیا سے مرعوب نہیں ہوتے تو سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ چونکہ وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کو بلا کے یہ کہنا چاہیے کہ آپ پر کیوں نہ لگائیں توہین عدالت. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ آئیں گے تو ان کو الٹا لٹکا دیں گے، ان پر تشدد کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وفاقی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی ہے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کے اندر. اسی کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی درخواست ڈال دی گئی ہے. اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو گئے ہیں خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لے کر، تو چیف جسٹس صاحب اس کو ضرور سنیں اور پہلے رانا ثناء اللہ کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ توہین عدالت آپ پر لگتی ہے کہ نہیں لگتی. ہم نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کی اجازت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو الٹا لٹکا دوں گا. آپ چیف جسٹس کے اوپر بھی کوئی سپر چیف جسٹس لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، تو توہین عدالت تو ان کے اوپر لگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. راج صاحب، کچھ 16 اکتوبر کو 9 حلقوں میں خان صاحب ضمنی انتخاب میں الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، میں نے نا کچھ اس انتخاب کے حوالے سے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. تفصیلی پروگرام ہم علیحدہ سے کریں گے، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جائے گا. NA-22 مردان میں عمران خان صاحب کا مقابلہ ہے مولانا محمد قاسم جو JUI کے ہیں. پھر NA-24 چارسدہ میں عمران خان کا مقابلہ ہے احمد ولی خان سے ANP. NA-31 پشاور عمران خان کا مقابلہ ہے غلام احمد بلور. 108 NA فیصل آباد عابد شیر علی کے ساتھ مقابلہ ہے. پھر اسی طرح ننکانہ میں منصب علی نون لیگ سے ہیں پیپلز پارٹی کے. NA-157 ملتان سے شہر بانو قریشی جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا مقابلہ ہے موسیٰ گیلانی کے ساتھ. اور اسی طرح باقی اس میں کوئی اتنا نام کوئی ہیوی ویٹ نہیں ہے جس کو گرانا اتنا مشکل ہوگا. راج صاحب، کیا امپیکٹ پڑے گا ان 9 حلقوں میں اترنے سے؟ ایک بات. اور دوسری طرف کیونکہ بیان جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کا بھی ایک سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں تک تعلق ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ لگانے والا کون ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ فری اینڈ فیئر انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں تو ہم واپس اسمبلی میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک دوسری طرف انتخابات بھی ہو رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں یہ 9 حلقوں کی سیاست کو؟ اور عمران خان کا جیتنا تو ایسا ہے کہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے ایسا. دیکھیں، ایک تو جو فواد چودھری نے بات کی کہ آرمی چیف کو لگانے والوں سے مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں، کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں، صرف شریف خاندان کی میاں نواز شریف کی بطور پرائم منسٹر تاریخ کو دیکھیں تو انہوں نے ایک آرمی چیف کو BMW کار دینے کی آفر کی 2 مرتبہ، ایک مرتبہ لاہور میں، ایک مرتبہ مری میں، اور دونوں مرتبہ آرمی چیف نے انکار کر دیا کار لینے سے، BMW کار. اور مری میں بھی جا کے کہا کہ ابا جی کی خواہش ہے، میاں شریف صاحب اس وقت مرحوم نہیں تھے، ظاہر ہے کہ حیات تھے، تو یہ کہا کہ ابا جی کی خواہش ہے کہ آپ BMW کار لے لیں. اچھا، یہ کوئی عمران خان صاحب کا الزام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب نے یہ بات وہ پہلی مرتبہ سامنے لے کے آئے ہیں. یہ بات آرمی چیف کے بھائی جنرل آصف کے بھائی انہوں نے خود کتاب میں لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے. اگرچہ چیف جو بھی بنتا ہے اپنے ادارے کا، وہ پھر اپنے ادارے کا چیف بن جاتا ہے، وہ پھر کوئی کسی سیاسی مقاصد کسی جماعت کے، جیسے یہ شریف خاندان کی توقع ہوتی ہے کہ ہمارے سیاسی مقاصد پورے کریں، تو وہ سیاسی مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کانٹیکسٹ تھا فواد چودھری کے بیان کا. جو 9 حلقوں کا امپیکٹ ہے اس کا 1 لائنر میں بتاتا ہوں، اور باقی جو ہم نے بڑا مزے کا ایک سروے ہماری ٹیم نے کیا ہے وہ اگلے پروگرام میں سامنے رکھیں گے.
وہ امپیکٹ یہ ہاشمی صاحب کہ اس الیکشن سے بھاگ کون رہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ الیکشن ملتوی کر دیں؟ پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں منتیں ترلے کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے الیکشن کا اور پنجاب کا اس سے پہلے جو الیکشن ہوا 20 حلقوں کا، اس کے نتائج کیا آئے تھے. اس وجہ سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. لیکن جو سرویز ہماری ٹیم نے اکٹھے کیے ہیں، اب چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب. ویورز، آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.